Thank you so much for joining today. We are here for another academic activity of LHCR. Today's topic, obviously, it will be comparatively more focused on Amir Khusro. And about Amir Khusro, we owe him as a poet, as a musician, and along with that, how he has expressed on gender ventriloquism in medieval India, that will be shared with us by Dr. Fozia Farooq. So we welcome her. And I would like to take a few more minutes or 2 to 3 minutes just to say thanks to all of you for joining us here. I'm grateful to Dr. Sajid Awan as well, because whenever I think I try to organize some academic activity, he's always supported. So thank you all. Thank you NHCR staff. And a special thanks to Dr. Sajid Awan. And a warm welcome to Dr. Fozia Farooq for joining us all the way down from Oxford. So thank you and welcome. And please be the forward take city. Please. Thank you so much for having me here. And मुझे ज़रा जल्दी ज़्यादा होती है काम करने की, तो मैंने आते साथ ही साजिद भाई को और राहत का थैंक यू करके आए तो आपके चलें जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. सो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली. मेरे पास ऑल्दो एक पूरा का पूरा पलंदा है और तकरीबन 40 स्लाइड्स भी बनी हुई हैं, बट बेहतर ये होगा कि हम मज़े मज़े से बात कर लें, क्योंकि lectures जो हैं they're usually very boring. So yes, we're going to talk about gender ventriloquism in medieval India, writings of Amir Khusro. So as the topic suggests, हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं. पहले मैं आपको उन 3 चीज़ों का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. एक तो राहत ने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया, जेंडर वेंट्रिलोक्विज्म ये क्या है, दूसरी चीज़ मेडिवल इंडिया क्या है, और तीसरी चीज़ अमीर खुसरो कौन है और उनकी राइटिंग्स क्या हैं. जस्ट फॉर माय ओन ईज़. सो जहाँ तक जेंडर वेंट्रिलोक्विज्म के ताल्लुक है, तो आप सब लोग कठपुतली का तमाशा देखते होंगे. सो अंग्रेज़ी में ये जो वेंट्रिलोक्विज्म है, ये एक टेक्निक है कि पपेटियर जो है वो पुतली के अंदर अपना हाथ डालकर और वो पीछे से बोलता है. सो अंग्रेज़ी में इस चीज़ को कहते हैं, जो शख्स पुतली के अंदर हाथ डालकर और मुंह से बोल रहा होता है उसको कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट. और ये जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह का लिटरेरी ट्रोप बन गया है, यानी कि लिटरेचर के अंदर यूज़ किया जाने वाला एक इस्तारा या टेक्निक. ISM किसी चीज़ के आगे आ जाए तो एज़ यू नो कि वो एक आइडिया बन जाता है. सो जेंडर वेंट्रिलोक्विज्म एक बाकायदा तौर पर लिटरेरी ट्रोप या लिटरेरी एक टेक्निक सी बन गई एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इन एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स ऑफ कोर्स औरतों की आबादी, अब तो हिस्टोरिकल रिसर्चेस भी बताती हैं कि मर्दों से ज़्यादा रही, लेकिन इन पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ औरतों को किसी भी जगह के ऊपर फ्रंट पे लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था. सो इट वॉज यूजुअली मैन who would speak in the voices of women. So जब हम बात कर रहे हैं जेंडर वेंट्रिलोक्विज्म की, तो हम एक पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में बात कर रहे हैं कि मर्द औरतों की ज़बान में कैसे बात किया करते थे. ये अभी इसको हम आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को अनपैक करेंगे. अच्छा, दूसरी बात आ गई कि मेडिवल इंडिया क्या है. ठीक हो गया. अच्छा, मेडिवल इंडिया से मुराद ऑफ कोर्स आप सब लोगों को मालूम होगा कि हिस्ट्री को, तारीख़ को अदवार या पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. ठीक, और अपनी आसानी के लिए हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है पीरियडाइजेशन का, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न. ठीक, जो साउथ एशियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को, स्पेशली पाकिस्तानी हिस्टोरियंस, इस तरह से डिवाइड किया कि उनको लगा कि फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स, नियोलिथिक ईरा, आप कह लीजिए मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गंधारा, ये सारा कुछ एंशिएंट टाइम के अंदर उन्होंने उस पीरियड में डाल दिया. जब मुसलमान इन्वेडर्स, पॉलिटिकल रूलर्स इंडिया में आते हैं और वो अरबिक और पर्शियन के अंदर अपना लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, हिस्टोरिकल और ट्रैवलॉग्स, तो उसको हम मेडिवल ईरा कहते हैं.
اس میڈیول ایرا کو ہم جا کر مغلس کے اینڈ پر ختم کرتے ہیں, اور پھر برٹش کی ایڈونٹ سے ہم اس کو ماڈرن ایرا کہتے ہیں. ہاؤ ایور یورپ کے اندر یہ پیریڈائزیشن فرق ہے, ٹھیک ہے. یورپ کے اندر اینشنٹ جو ہے وہ آتا ہے فال آف رومن امپائر تک, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت پہلے ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد میڈیول پیریڈ چلتا ہے جو رینیساں تک آتا ہے, اس کے بعد لیٹ میڈیول پیریڈ ہے, اور پھر انڈسٹریل ریولوشن, سائنٹیفک ریولوشن, وہ والا سارا کا سارا ٹائم جو ہے وہ ماڈرن میں آ جاتا ہے. سو ہماری پیریڈائزیشن کی اسکیم یورپ کی تھوڑی سی علیحدہ ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے امیر خسرو کون تھے. امیر خسرو جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے کلچرل لٹریری آئیکن آف دی میڈیول انڈیا, ٹھیک ہے. ہو واز ہی واز somebody who was born in Delhi, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ 1253 میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کا ٹائم پیریڈ چلتا ہے تقریباً اسی طرح سے ہے 1200 اور 1300 کے اندر. یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی پولی میتھ کا مطلب ہے اے پرسن ہو نوز ملٹیپل سبجیکٹس, ٹھیک ہے. سو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. وی نو دیٹ یہ پوئٹری بھی لکھ رہے تھے, یہ پروز بھی لکھ رہے تھے, انشاء کے اوپر یا گرامر کے اوپر بھی ان کا کام تھا, ٹھیک ہے. اسٹوری رائٹنگ کر رہے تھے, پولیٹیکل ہسٹریز لکھ رہے تھے. یعنی آپ کسی بھی چیز کے اوپر بات کریں تو ہی واز رائٹنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. ہی واز دیٹ ریئر جینیس جن کے بارے میں, یعنی ہی واز آلسو رائٹنگ سانگس, ہی واز آلسو اے میوزیشین, ٹھیک ہے. ہی واز آلسو اے صوفی سینٹ. سو ہمیں جیسے لیونارڈو ڈیونچی یورپ میں نظر آتے ہیں نا کہ ایک پولی میتھ, کہ ایک ایسا شخص جو کہ جگل کر رہا ہے ملٹیپل ٹیلنٹس, an extraordinary person. So Amir Khusro was also like that. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ ایون کہ امیر خسرو کی اپنی بھی بہت ساری رائٹنگز ہیں جو کہ ہنڈریڈس میں ہیں, لیکن آف کورس میڈیول ٹائمز کے بعد جو ہے وہ جو رائٹنگس ہیں بہت ساری وہ سروائیو نہیں کرتی. سو اب اس وقت ہمارے پاس امیر خسرو کی بہت تھوڑی رائٹنگس ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو ادر رائٹرس پھر بھی جو سروائیول ہے امیر خسرو کی رائٹنگس کا, دیٹ از فار مچ مور. اور وہ ہمیں پوئٹری میں بھی نظر آتی ہیں, وہ ہمیں پروز میں بھی نظر آتی ہیں. سو امیر خسرو کی جو رائٹنگس ہیں یہ ایز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے کورٹیئر بھی ہیں, اور ان کی یہ جو رائٹنگس ہیں ایز اے صوفی بھی ہیں. سو ہی واز لائک جگلنگ ملٹیپل, آپ کہہ لیجیے, ہیٹس. اچھا, اب اگر آپ میپ کی طرف دیکھیں تو ہم بات کر رہے ہیں میڈیول انڈیا کی, کہ ہم کس ٹائم کی بات کریں, کیونکہ کس اسپیس کی بات کریں, کیونکہ ہم نے ٹائم کی تو بات کر لی. یہ جو آپ کو مسٹرڈ کلر میں نظر آ رہا ہے علاقہ, یہ وہ علاقہ ہے جو امیر خسرو کے زمانے میں مسلمانوں کے انڈر تھا, ٹھیک ہے. اور پھر ٹورڈس لیٹر ہز لائف یہ جو آپ کو ہلکا سا ڈارک نظر آ رہا ہے نا, ارتھ سا کلر, تو یہ والا علاقہ بھی مسلمانوں کے انڈر آ گیا. اچھا, وائی دس سیٹنگ از امپورٹنٹ, وائی ایم آئی شوئنگ دس ٹو یو, بیکاز دس شوز اے مائگریشن. سینٹرل ایشیا سے مائگریشن ہو رہی تھی, انڈیا کے اندر لوگ آ رہے تھے, اور سنس دس واز اے لینڈ آف اپرچونیٹیز تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف اسکالرز, مختلف پولیٹیشینز, ایڈمنسٹریٹرز, وارئرز فرام عربیہ, پرشیا, سینٹرل ایشیا, یہ سارے یہاں پر آ رہے تھے, ٹھیک ہے. امیر خسرو کا اپنا جو جینیٹک آپ کہہ لیجئے کمپوزیشن ہے, اس کے اوپر اگر ہم بات کریں ریس کی ان کے, تو والد کی طرف سے ہی واز اے ٹرک, اور والدہ کی طرف سے وہ ایک ہندوستانی تھے, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ when he writes about India with great admiration. ان کو لگتا ہے کہ اس علاقے سے زیادہ کوئی خوبصورت علاقہ نہیں ہے, اس علاقے کی زبانوں سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے. سو ہی رائٹس کوائٹ اے لاٹ اباؤٹ دس ریجن. اچھا, اب اگر آپ ان کی کیریئر کی بات دیکھیں تو یو کین سی اٹس کائنڈ آف ہز سی وی. ہی اسٹارٹیڈ ویری ینگ, ٹھیک ہے. ایک ہی وقت میں اگر ہم دیکھیں تو ہی ایکچولی سروڈ مور دین 6 emperors,
بڑے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی انہوں نے سرو کیا, اور بہت سارے تو ایسے تھے جنہوں نے ایک بندے نے دوسرے کو مار کے حکومت لی تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ شخص ہر حکمران کی دور میں ایک سینٹرل پوزیشن کے اوپر رہا. انٹرسٹنگ ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ کوئی خوش آمدی ٹائپ کے کیس لگتے ہیں, کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے, اس نے ایک شخص ہے جس نے بادشاہ کا سر قلم کیا ہے, اور پھر نئی رجیم آتی ہے, نئی رجیم میں بھی انہی کو پوزیشن مل جاتی ہے, پھر اس کے بعد اگلی جاتی ہے, اس کے بعد یعنی کہ ون آفٹر انادر 6 بڑے بادشاہ اور اس کے علاوہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹرز بھی. اٹس امیزنگ, رائٹ؟ اچھا, آپ خود صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی, بات یہاں تک آتی ہے کہ امیر خسرو 2 سائملٹینیس کورٹس میں بھی موجود تھے. جیسے کہ امیر خسرو, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کی یا سلطانز کی. ایک وقت میں ایسا بھی ہوا کہ سلطان علاء الدین خلجی, جو دہلی سلطنت کا سب سے طاقتور سلطان تھا, اس کے کورٹ میں بھی یہ موجود تھے. اور دوسری طرف نظام الدین اولیاء who was considered to be the sultan of hearts, آپ کو پتہ ہے چشتی سلسلے کے صوفی ہیں, ظاہر ہے کہ علاء الدین خلجی نظام الدین اولیاء کو تھوڑا سا شک کی نظر سے بھی دیکھتے تھے ایٹ سم پوائنٹ. تو کہتے تھے کہ ایک ہی وقت میں نظام الدین اولیاء سلطان آف ہارٹس ہیں, سلطان القلوب, اینڈ علاء الدین خلجی سلطان آف آرمی ہیں. تو وہ دونوں کورٹس کے اندر important positions پہ تھے. So this person was actually juggling many hats, as you can see. However, when he writes, he says composing panegyric. Panegyric means like یہ جو ہوتی ہے نا قصیدہ, kills the heart. Even if the poetry is fresh and eloquent, a lamp is extinguished by a breath, if even it is the breath of Jesus. یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی جو سانس ہے, جس کو دم عیسیٰ کہتے ہیں, کہ جس سے انسان کو زندگی مل سکتی تھی, معجزہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جو لیمپ ہے, روشنی ہے, وہ تو اس حضرت عیسیٰ کی جو سانس ہے اس سے بھی extinguish ہو سکتی ہے. So this was his idea. So what do you think? Like, how was he actually able to manage all this? In order to understand that, we'll have to go deep into his writings. کہ کیا وجہ تھی, why was he so successful? Why was he able to sustain? Why was he able to survive? ٹھیک, اچھا. اب ہم تھوڑا سا یہ جو سروائیونگ ورکس ہیں امیر خسرو, یہ سلائیڈ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گی. یو کین سی دیٹ دیر آر دیز سروائیونگ ورکس جو کہ امیر خسرو کے ہیں. اور سنس ہی واز ناٹ جسٹ اے پولی میتھ بٹ آلسو اے پولی گلاٹ. واٹ از اے پولی گلاٹ؟ پولی گلاٹ از اے پرسن جو کہ ملٹیپل لینگویجز جانتا ہے. ہی واز ہمسیلف اے کائنڈ آف, آج کل کے زمانے کی ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھیں تو ہی واز اے لنگوسٹ ایز ویل. تو امیر خسرو کی جو رائٹنگس ہیں اس میں آپ کو صرف فارسی نظر نہیں آتی. ان فیکٹ وین آئی واز ٹرانسلیٹنگ سم آف امیر خسروز ورکس, تو میرے لیے بہت مشکل اس وجہ سے ہوئی کہ اس فارسی کے اندر بعض اوقات, اسپیشلی میں نے اعجاز خسروی سے ایک چیز لے کر جب ٹرانسلیٹ کرنی شروع کی تو آئی ریئلائزڈ کہ سمپل, ایک تو جو امیر خسرو کی جو فارسی ہے دیٹ از ویری کمپلیکس. اچھا, دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اٹ از فلڈ ود ایڈیمس. ایکچولی وین آئی سے کہ اٹس ویری کمپلیکس, اٹس فلڈ ود ایڈیمس. تو آپ کو ایک تو وہ شاعر ہیں, ایون وہ جب پروز لکھ رہے ہیں تو وہ ایڈیمس کا اتنا استعمال ہے. دوسری چیز ان کی جو پرشین رائٹنگس بھی ہیں, اسپیشلی اعجاز خسروی کے اندر مجھے معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے عربی کے الفاظ بھی پورے جملے اس کے اندر پیچز لگے ہوئے ہیں, اور بعض اوقات ہندوی کے یا برج بھاشا یا کھڑی بولی کے, جو کہ آف کورس فار اے پرسن لائک می اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ کہ یہ سمجھ سکیں کہ what is written. So I had to, even in my translation works, I had to take help from experts کہ یہ مجھے بتائیے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. So this person had this very long, آپ سمجھ لیجئے کہ range of vocabulary and idioms.
تو وہ جو ایکسپریشن میں ان کے وسعت ہے ہمیں نظر آتی ہے. پھر ہم بات کر لیتے ہیں ٹاپکس میں وسعت کی. سو ٹاپکس میں جب وسعت کی بات ہو رہی ہے تو وہ پولیٹیکل فلسفی پہ بھی لکھ رہے ہیں, سائنس پہ بھی لکھ رہے ہیں, ہسٹری آف وارفیئر پہ بھی لکھ رہے ہیں, اور رومانسز بھی لکھ رہے ہیں. سو اور حمد اور نعت بھی لکھ رہے ہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ سنس میں امیر خسرو پہ کام کر رہی ہوں تو شاید میں نے پڑھ لیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان سے زبردست کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے ہسٹورینس کی اس میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل, آپ کسی بھی پرسنالٹی پہ کام کرنا شروع کریں, یو اسٹارٹ ایمپتھائزنگ ود دیٹ پرسنالٹی. آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم اور اسپیس میں یہی پرٹیکولر انسان موجود تھا, اس کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں. However, میرے پاس 2 اور آرگیومنٹس ہیں ٹو ایکسپلین دیٹ دس پرسن واز ایکچولی ایکسٹراڈنری. ایک ہسٹورین ہیں, وہی 1200s اور 1300s کے, جس کو ہم کہیں گے 13th-14th سینچری کے ہسٹورین آف پولیٹیکل ہسٹری. ان کا نام ہے ضیاء الدین برنی, جنہوں نے تاریخ فیروز شاہی اور فتاوی جہانداری لکھی ہے. سو ہی واز مور آف دس سینیکل اولڈ مین. یہ جو ضیاء الدین برنی تھا, اس کو کوئی چیز پسند نہیں تھی, ٹھیک ہے. اس کو غلام پسند نہیں تھے, غریب پسند نہیں تھے, پولیٹیکلی ایمبیشیس عورتیں بھی بالکل پسند نہیں تھیں. یعنی کہ ہی واز آلموسٹ دس پرسن ہو ریئلی ڈڈ ناٹ لائک اینی بڈی. اینڈ جب وہ اپنی کتاب لکھ رہا تھا تاریخ فیروز شاہی, تو وہ باقاعدہ طور پر جیل میں تھا, کیونکہ پہلے وہ بادشاہ کا فرینڈ یا ندیم ہوتا تھا, یعنی ایڈوائزر, اور پھر بادشاہ کو وہ پسند نہیں آیا, ڈس ایگریمنٹ ہو گیا, تو ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ہی واز ان جیل. سو ہی واز ریئلی کریٹیکل اباؤٹ ایوری تھنگ. بٹ وین ہی رائٹس اباؤٹ امیر خسرو, ہی سیز دیٹ امیر خسرو نے ایسا کلام پروڈیوس کیا ہے, ایسی شاعری کی ہے, ایسے گیت لکھے ہیں کہ جو نہ تو آج سے پہلے لکھے گئے ہیں اور نہ ہی بعد میں کوئی لکھ پائے گا. یہ تو آپ کہیں گے اچھا ایک سینیکل اولڈ مین نے یہ کہہ دیا تو وائی وڈ شی بلیو on it. سو میں آپ کو اپنا 3rd آرگیومنٹ دیتی ہوں کہ امیر خسرو کی ابھی بھی جو پوئٹری ہے, میوزک ہے, وہ ابھی تک ہمارے ٹائم میں سروائیو کرتا ہے. اور ابھی بھی جب آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی جنریشن شاید کوک اسٹوڈیو میں ہی سنتی ہو, ظاہر ہے ناہید اختر والے تو سب مر گئے, تو انہوں نے بھی کلام گایا ہوا ہے. سو آپ نے چھاپ تلک سب چھین اور مہیا اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نظام, اس طرح کی چیزیں سنی ہوئی ہیں نا. سو یو ڈو نو دیٹ دیٹس کائنڈ آف این ادر لیول آف اسپرچویلٹی, آف تھاٹ, سو دس واز دس پرسن. سو میری اپنا analysis after seeing how he has written, what he has written, I realized that of course when he writes with certain level of politeness, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ he does not really offend anybody. And he actually, luckily, he was able to be at the right side in most of the cases, but he's a person with immense talent. اور جیسے آپ کو چونکہ جب میں نے یہ مختلف جگہوں پہ یورپ میں, آکسفورڈ میں, ادھر ادھر یہ پریزنٹیشنس کی, تو اسکالرز ایکچولی سیڈ دیٹ ہی سیمس ٹو بی سم تھنگ ویری سملر ٹو ان ٹیلنٹ دین لیونارڈو ڈی وینچی. آف کورس ہی واز لائک دس پینٹر, سائنٹسٹ, ملٹری انجینئر. ہاؤ ایور واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ زمانے جو تھے یہ پولی میتھس کے زمانے تھے. یہ آف کورس 1960s سے لے کر 2000s کا زمانہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے, جس میں آپ بالکل ایک باریک چیز کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. لیکن اس سے پہلے لوگ جو تھے دنیا میں بہت ساری چیزیں ایک وقت میں جانتے تھے, اینڈ دس پرسن واز دیٹ. اچھا, اب ہم ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں کہ امیر خسرو جو ہیں وہ عورتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, سو پہلی چیز جو آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے وہ ہے دہلی سلطنت کے جو سورسز ہیں اس میں دیر از اے ہسٹوریکل سائلنس اباؤٹ ویمن. ڈز اینی باڈی نو اباؤٹ دی کانسیپٹ آف ہسٹوریکل سائلنس؟ ہاں, یس سر, بالکل ایگزیکٹلی. ہسٹوریکل سائلنس یہ ہوتی ہے جب تاریخ دان کسی نہ کسی پولیٹیکل مجبوری کی وجہ سے, کلچرل مجبوری کی وجہ سے کچھ گروپس آف پیپل کو اپنی تاریخی بیانیے میں سے اومٹ کر دے. یعنی کہ تاریخ لکھی ہوئی ہے بٹ سنس آئی ڈو ناٹ لائک مے بی دس پرسن, سو
اگر وہ یہاں بیٹھی ہوئی بھی ہیں تو میں جب اپنی تاریخ لکھوں گی میں سب کے نام لکھ دوں گی, ان کا omit کر دوں گی. سو دس از in easy words what is historical silence. So دہلی سلطنت کے سورسز میں ہمیں پرٹیکولرلی ایک ہسٹوریکل سائلنس نظر آتی ہے اباؤٹ وومن. یہ مغلوں کے زمانے میں نہیں رہتی. مغلوں کے زمانے میں وہ ناموں کے ساتھ عورتیں آتی ہیں, لیکن دہلی سلطنت کے سورسز میں لٹرلی یہاں تک ہے کہ کچھ جیسے تاریخ فیروز شاہی میں ٹوٹل 3 عورتوں کے نام دیے ہوئے ہیں, باقی عورتیں پلورالٹی میں دی ہوئی ہیں. میں عورتوں کے نام ڈھونڈتی رہی since I'm working on this historical fiction novel, تو I wanted to put exact names جو عورتوں کے دیے ہوئے ہیں اس کلچر میں, and I wasn't able to. Then I was able to find names in امیر خسرو's works. تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ امیر خسرو نے تو عورتوں کے بارے میں بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے. سو وہ گھریلو عورتوں کے بارے میں بھی لکھتے ہیں, پروفیشنل عورتوں کے بارے میں بھی لکھتے ہیں. اب آپ کہیں گے پروفیشن اس زمانے میں کیا ہوتے تھے, شرمندگی ہو جاتی ہے بتاتے ہوئے کیا پروفیشنز تھے, لیکن ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے. سو گھر میں رہنے والی عورتیں, سیاسی عورتیں, اور ایون پبلک وومن. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے پروسٹیٹیوشن کا, وہ ان کے بارے میں پروسٹیٹیوٹس کے ناموں کے ساتھ ان کو بیان کر رہے تھے. لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اپنی رائٹنگ میں, یہ بھی اعجاز خسروی میں پوری ڈیٹیل موجود ہے, سو اپنی رائٹنگ میں وہ ایٹ دی اینڈ وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو سارے نام ہیں یہ فکٹیشیس ہیں. سو عورتوں کے نام نہیں لے رہے تھے. یا عورتیں پلورالٹی میں تھیں, یا وہ اتنی ویوڈ تھیں جیسے شاہ ترکان اور سلطانہ رضیہ, تو ان کے نام آ رہے تھے, یا پھر ٹائٹلز کے ساتھ آ رہے تھے جیسے مخدومہ جہان ہو گئیں. تو اس طرح سے عورتیں جو تھیں, یا پھر صوفی سورسز کے اندر جو عورتیں دی ہوئی تھیں, وہ کچھ تھوڑے بہت نام ہیں جو ہمیں صوفی ملفوظات میں مل جاتے ہیں. سو دس از ہاؤ تھنگس ور. اچھا, اب امیر خسرو جب لکھ رہے ہیں, سو آئی کیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ باقی جو سلطنت کے ہسٹوریکل سورسز ہیں جیسے کہ ٹریولاگس ہو گئے, پولیٹیکل ہسٹریز ہو گئیں, صوفی سورسز ہو گئے, اس میں عورتوں کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا جتنا کہ امیر خسرو کی رائٹنگس میں کیا گیا. So this actually gives us an insight about a greater cultural landscape. So پہلے تو وہ بتاتے ہیں sometimes how women should behave. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے باقاعدہ, اور اس کے اوپر میں ایکچولی اپنا آرگیومنٹ جکسٹاپوز کرتی ہوں کہ ایک طرف وہ جو ہے ایموشنالٹی آف ویمن کی بات کریں گے, اور دوسری طرف ہی وڈ بی لائک اے کنزرویٹو فادر, اور بتائیں گے کہ اچھی عورتوں کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے. پھر عورتوں کے ڈفرینٹ سوشل رولز کے اوپر ہمیں کامنٹ ملتے ہیں کہ وہ کیا کیا کر رہی تھیں. اگر گھریلو عورتیں تھیں تو ان کے ڈومیسٹک چورس کیا تھے, ان کی روٹینز کیا تھیں, اور اس طرح کی چیزیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے چونکہ عورتوں کے لینز یا پرسپیکٹو سے دنیا دیکھی تھی, اور پھر وہ وینٹرلیکسٹ کی طرح بیان کرتے تھے کہ عورتیں موسم کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں, برسات کا موسم آ گیا یا گھر سے ان کی بدائی ہو رہی ہے تو وہ دنیا کو کیسے دیکھ رہی ہیں, اپنے ریلیشنز کو کیسے دیکھ رہی ہیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں بھی وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو امیر خسرو اپنی رائٹنگز میں بعض اوقات عورت بن کر بات کرتے ہیں. آگے چل کر ہم ان رائٹنگز کے اوپر بات کریں گے. however بار بار مجھے کچھ لوگ یاد کراتے ہیں کہ آپ بڑی کوشر قسم کی پریزنٹیشنز دیا کرتی ہیں, کہ کوشش کرتی ہیں کہ کنٹروورشل چیزوں کی طرف جائیں ہی نہ. سو اسی وجہ سے عموماً میں جو امیر خسرو کی رائٹنگز میں اینڈروجنی کی آئیڈیاز ہیں, ہومو ایروٹسزم ہے, سو یہ جو چیزیں ہیں یہ عموماً میں اسکپ کر دیا کرتی ہوں. بٹ of course these angles are also there. اور اس کے اوپر بیسکلی یورپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو باقی کمپلیکسٹیز ہیں وہ تو وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, حافظ ہو گئے, سعدی ہو گئے, رومی ہو گئے, ایون امیر خسرو ہو گئے, تو زیادہ فوکس جو ہے نا وہ اینڈروجنی اور ہومو ایروٹسزم کے اوپر چلا جاتا ہے کہ جی اب جینڈر پہ بات ہو رہی ہے تو چلو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جینڈر وائز کیا تھے. سو فی الحال کے لیے ہم اس چیز کو اسکپ کرتے ہیں, کیونکہ پھر کویشچن اینڈ آنسرز میں آپ جینڈر وینٹرلکزم کو نہیں بیان سنیں گے یا پوچھیں گے, آپ باقی دونوں چیزوں پہ آ جائیں گے. سو ایٹ دا مومنٹ ہم اس کو اسکپ کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں موجود تھیں. پھر بات آتی ہے صوفی سمبلزم کی
کہ جب وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے جو آپ سمجھیے کہ بیفور 1960s بہت زیادہ امیر خسرو کے اوپر لکھا گیا، تو وہ لوگ جو لکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیمنن وائس ہے امیر خسرو کی، اس آئیڈیا کو آپ ایک طرح سے وہ جو برائڈل والا سمبلزم ہے کہ آئیڈیا آف ڈیوائن برائڈ، تو اس کے ساتھ ملائیے. امیر خسرو بیسکلی جو فیمنن ہے وہ ایک طرح سے پیسیو یا ریسیور ہے، اور جو مینٹور ہے وہ ایک طرح سے گاڈ یا ڈیوائن یا ڈومیننٹ فگر ہے. سو وہ جو ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ وومن امیر خسرو بات کر رہے ہیں، وہ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے جس کی بات ہو رہی ہے بٹوین گاڈ اینڈ اے پرسن، بٹوین اے گاڈ اینڈ اے صوفی مینٹور. سو یہ ایک ڈبیٹ آپ کو ملتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو جو عورت کی زبان میں بول رہے ہیں تو ہی از ایکچولی ایڈریسنگ ٹو ہز صوفی مینٹور. ابھی ہم ان چیزوں کو ایگزامپلس کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، امیر خسرو جو ہیں he actually writes quite a lot about how women felt، اور وہ جینڈر سے بیانڈ تو ہوا ہی تھا، ریلیجن سے بیانڈ بھی ہو جاتا ہے. جیسے امیر خسرو کی جو پہیلیاں ہیں وہ بہت ساری کلچرل چیزوں کے اوپر فوکس کرتی ہیں. جیسے یہ ایک پہیلی ہے ستی کے متعلق، جل بل گئی پیا کے پاس تک کو اور جنم کی آس، جب سندر نے آن کہی وہ تریا جان سے گئی. سو یہ ایک ریڈل ہے اور اس کا جواب ہے ستی. سو ایک طرح سے بہت ہی گرافک قسم کی ستی کی انہوں نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. اچھا، اب امیر خسرو کے جب ہم رول کے جینڈرڈ رول کے اوپر امیر خسرو کے آئیڈیا کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 6 مجھے امپورٹنٹ کانسیپٹس لگے جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ امیر خسرو کی اپنی رائٹنگز بہت سارے تضادات کا مجموعہ ہیں، اور میں ان تضادات کو ایز سچ ان پیک یا سمجھ نہیں سکی. ان فیکٹ آئی ول نیڈ یور ہیلپ ان دیٹ، کیونکہ کیا یہ ایسے شخص ہیں کہ جس فورم پہ جاتے ہیں، جس جگہ پہ بات کر رہے ہیں، اسی کی زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وقت کے ساتھ ساتھ ان کی رائے بدل گئی، یا ان کی رائے میں کوئی اور کمپلیکسٹی ہے. دس از ون پرابلم جس کے لیے آپ لوگوں کو مجھے ہیلپ کرنی پڑے گی. اچھا، کیونکہ امیر خسرو جب اپنی پروز کے اندر لکھتے ہیں تو وہ ایک پیٹریارک کی طرح، ایک کنزرویٹو فادر کی طرح نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عورت کی جو خوبصورتی ہے اس کو فلانٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فیملی کا جو آنر ہے یہ اس کے ساتھ وہ ہے ملی ہوئی ہے. اچھا، وہ اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جو کہ بڑی ڈسٹربنگ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے دروازے پر آ کر جو باہر جھانکتی ہیں عورتیں، تو وہ باقاعدہ ان کو ایک بڑے ہی خراب قسم کے جانور سے ان عورتوں کو تشبیہ بھی دیتے ہیں. تو کیا وقت کے ساتھ ساتھ امیر خسرو کی رائٹنگز کے اندر کسی نے کچھ اور لکھ دیا، یا وہ کسی خاص وقت پر ایسا سوچ رہے تھے، یا ان کو لگتا تھا کہ پروز کنزرویٹو آڈینس سنیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ افیئرس کی بھی بات کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہیں وہ جنگوں میں جانے چاہیے، اور عورتیں جو ہیں وہ ماتم کے گیت گانے کے لیے گھروں میں. پھر ہمیں انٹرسیکشنالٹی بھی نظر آتی ہے. اگین یہ ایک اور کانسیپٹ ہے ہسٹری کا، ہم اس کے اوپر بالکل بھی بات نہیں کریں گے، لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ ان کے کیریکٹرز سنگولر نہیں ہیں، کمپلیکس لیئر ہے. جیسے کہ وہ جب عشقیہ لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو کیریکٹرز ہیں وہ رائل بھی ہیں، ویمن بھی ہیں، پولیٹیکل ہوسٹیج بھی ہیں، اور وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص ہیو بھی ہے اور ہیو ناٹ بھی ہے. اسی طرح سے وہ میل ہیجمنی کی بھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہیں وہ ان کو ان کی اسٹرینتھ اور بریوری کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور عورتیں جو ہیں بس خوبصورتی اور نیکی کے لیے، چیسٹٹی کے لیے. اسی طرح سے وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کو انٹلیکچولی، کلچرلی اور فیملی افیئر میں ایکٹیو ہونا چاہیے. بٹ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈاٹرز بھی ہیں، وائفس بھی ہیں، تو ان کا پرائمری آف کورس فنکشن جو ہے وہ میل ریلیشنز کے ساتھ ہے. اور پھر وہ جینڈر اور پاور کا بھی اینگل دیتے ہیں کہ جی ایک بادشاہ کی طرح ہے مرد، اور عورت جو ہے وہ آف کورس پلی کرنے والی ایک چیز ہے. سو یہ سلائڈس میں گزاروں گی کیونکہ
امیر خسرو جو ہیں وہ مورالٹی کے اوپر بھی عورتوں کی یہی کہہ رہے ہیں کہ عورتیں چیسٹ ہونی چاہیے اور ان کی جو ماڈسٹی ہے اس سے ان کے خاندان کی عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ان کی ہو گئی کہ وہ ایک کنزرویٹو شخص کی طرح سے کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا، آن دی ادر ہینڈ جو پوئٹری آپ امیر خسرو کی جانتے ہیں، جیسے آج کل کوک اسٹوڈیو میں بھی آ رہی تھی گھر ناری کہاری کہے سو کہے، تو وہ کیا ہے؟ اس شاعری کا مطلب یہ ہے کہ میری جو نیبر ہے، گوسپنگ نیبر، وہ جو مرضی کہتی رہے، میں نظام سے نینا ملائی رہے. پھر وہ بتاتی ہے کہ میں گھر سے باہر گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو رنگ ہے پورا کا پورا پوئٹری، دیٹ از آل اباؤٹ کہ جی میں جو تھی اپنے صوفی ماسٹر کے ساتھ یا نظام کے ساتھ اس طرح سے رہی، اور سارا کا سارا جو آئیڈیا ہے، سارا کا سارا کانسیپٹ ہے، وہ ایک عورت کے گھر سے باہر جانے کا ہے، عورت کے اپنے بیلاوڈ سے ملنے کا ہے، عورت کے پنگھٹ پر جانے کا ہے، وہاں کوئی میل بیلاوڈ اس کو چھیڑ رہا ہے، اس طرح کی ساری کے ساری چیزیں ہیں. سو اگر آپ امیر خسرو کی یہ جو میں نے آپ کو بتائیں ایز اے کنزرویٹو فادر، ایز اے پیٹریارک، آپ اگر ان سب چیزوں کو ایک طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جب امیر خسرو کے گانے، شاعری، چیزیں آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آل ٹوگیدر ایک الگ شخص ہے، اس کی ٹون ہی الگ ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، تیسری بات جو آپ کو نظر آتی ہے، وہ نظر آتی ہے امیر خسرو کی پہیلیوں کے اندر، جو انہوں نے امیر خسرو سے منسوب پہیلیاں ہیں. آگے چل کر ہم ہلکی سی بات کریں گے ان کی ہسٹوریسٹی کی بھی. تو امیر خسرو کے نام کے ساتھ جو پہیلیاں منسوب ہیں، ان کے اندر تو آپ کو پیور پلے فل سیکشولیٹی بھی مل جاتی ہے، اور وہ عورتوں سے ملا کر ہے. سو کیا ہو رہا ہے؟ کنزرویٹو فادر، a person who believes in love and romance, and poetry, riddles جن کے اندر سیکشولیٹی موجود ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ امیر خسرو کی اس چیز کو میں آپ کو بریفلی ان پیک کر دیتی ہوں. ہاؤ مچ ٹائم ڈو وی ہیو؟ 15. ٹھیک ہے. سو میں آپ کو بریفلی اس چیز کو ان پیک کرتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. سو پہلی چیز تو اباؤٹ امیر خسرو's riddles. جب آپ امیر خسرو کے riddles کو ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور وہ riddles عورتوں کی زبان میں لکھے ہوئے ہیں، جینڈر وینٹریلکسٹ کی طرح لکھے ہوئے ہیں. بعض اوقات کسی عورت کو ڈسکرائب کر کے لکھے ہوئے ہیں، جیسے ان کا ایک ریڈل ہے کتاب کے اوپر، ایک ناری چاتر کہلائے مورخ کو نہ پاس بلائے، اور اس طرح کر کے. تو وہ بڑی ایک آپ سمجھیں اوپن قسم کی چیز ہے. ہو کیا رہا ہے ان ریڈلز کے اندر؟ ریڈلز جو ہیں اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اورل سورسز تھے. ٹھیک ہے. جیسے اورل ہسٹری کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے نا، کہ یہ زبانی ٹرانسفر ہوئے ہیں، ٹرانسمٹ ہوئے ہیں فور سینچریز. سو ضروری نہیں ہے کہ یہ ریڈلز پہلی بات کہ امیر خسرو نے ہی کہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی لارج کوڈیکس آپ کو اب نظر آ رہا ہے بنا ہوا، جو کہ کلونیل اور پوسٹ کلونیل زمانے کے اندر امیر خسرو کے ریڈلز کا بنایا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک 80% حصہ امیر خسرو کا ہو ہی نہ. یہ صرف امیر خسرو کے نام سے یہ ریڈلز منسوب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لنگوسٹ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر لینگویج کا انالیسس کر کے بتایا ہوا ہے کہ کیا امیر خسرو اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، کیا اس زمانے میں یہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے. سو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ کچھ ریڈلز امیر خسرو کے ہوں اور کچھ نہ ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جن کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ امیر خسرو کے ہیں، وی وڈ اسٹل ناٹ بی ویری شیور. سو ہسٹوریسٹی، authenticity of Amir Khusro's riddle is a question mark. So پھر ہم کیا کریں ایز اسکالرس؟ کیا ہم ان تمام جو riddles ہیں ان کو دیکھنا ہی بند کر دیں؟ That is a question جو کہ ہم question and answer میں سوچ سکتے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے پوئٹری کی، جہاں تک بات آتی ہے پروز کی،
تو دیٹ از آلسو اے پوائنٹ جو کہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے کہ اب پوئٹری اور پروز کے اندر جو ایک ڈسکنٹینیوٹی ہے اس کا کیا کیا جائے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی آرگیو کریں گے کہ جو پوئٹری ہے دیٹ اٹ سیلف از ویری کمپلیکیٹڈ, اور جب ٹرانسلیشنس ہو رہی ہوتی ہیں پوئٹری کی تو بعض اوقات دیر از اے لاٹ دیٹ از لاسٹ ان ٹرانسلیشنس. فار ایگزامپل آئی وانٹ یو ٹو ریڈ دس misquoted passion, the risk of reading Amir Khusro out of context. ٹھیک, شب جائی کے من بودم نمی دانم چی منزل بود شب جائی کے من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائی کے من بودم. I wonder what was the place where I was last night. All around me were half slaughtered victims of love tossing about in agony. پھری پھیکر سروکد لالۂ رخساری سراپا آفت دل بود شب جائی کے من بودم. There was a nymph-like beloved with cypress-like form and tulip-like face ruthlessly playing havoc with the hearts of the lovers. Rakiban gosh bar आवाज over नाज मंतरसन सुखन गुफ्तन shimanzil بود shab jai ke man budam. The enemies were ready to respond. He was attracting, I was dreading. It was too difficult to speak out. There where I was last night. اگر آپ ان تین شعروں کو پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پر امیر خسرو لاسٹ نائٹ تھے اور وہاں پر کوئی بیلاوڈ تھے جن کو سب لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے, رائٹ. سو اگر کوئی شخص اس چیز کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو دے ول ٹرانسلیٹ اٹ لائک دیٹ. However, I want you to read the last verse. خدا خود میرے مجلس بود اندر اون مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائی کے من بودم. سو آخری جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی حمد ہو رہی ہے اور نعت ہو رہی ہے کہ بیسکلی جس پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے وہ پارٹی کیا ہے, وہ تو خدا کی محفل ہے, اور وہ نیمف لائک بیلاوڈ کون ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جس ایکسٹسی کی بات ہو رہی ہے وہ خدا اور رسول سے عشق کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے دوست, اسی لیے میں نے یہ کیا کہ کسی پرٹیکولر ٹرانسلیشن کی, امیر خسرو کی جو ٹرانسلیشن ہے وہاں کتاب سے نہیں اٹھایا کیونکہ پھر آئی ووڈ ہیو بین اٹیکنگ اے پرٹیکولر رائٹر. سو یہ ایک آپ کو سب سے آسان امیر خسرو کی ٹرانسلیشن مل جائے گی. سو جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں, بعض اوقات ہم کانٹیکسٹ مس کر جاتے ہیں اس لیے کانٹرڈکشنز زیادہ ہو جاتی ہیں. وائل آئی اگری کہ دیر آر کانٹرڈکشنز, بٹ کانٹرڈکشنز زیادہ اس وجہ سے ہو جاتی ہیں جب آپ پورا کا پورا ایک اسپریچول لیئر ہٹا دیتے ہو. اگر کسی نے پہلی 3 چیزیں کوٹ کر لیں تو اس کو ایک گے پارٹی بھی لگ سکتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں لگ سکتی ہیں فوراً سے, جیسے حافظ اور رومی سعدی کے اوپر الزامات ہیں. آف کورس آئی ایم ناٹ ریئلی نائدر جسٹیفائنگ دیم نور ہم فار دیئر چوائسز, sexual choices. However, in this particular thing ہو کیا رہا ہے, ایک پوری کی پوری spiritual layer غائب ہو گئی. اب تو this is how things جو مس ریڈنگ ہوتی ہے ٹیکسٹ کی وہ سب کچھ ہٹا دیتی ہے. سو جینڈر یہاں پر بہت کمپلیکس ہے. پری پیکر کون ہے؟ پروفٹ. سو اب ہو کیا رہا ہے کہ unless you know the cultural context چیز خراب ہو جائے گی, رائٹ. اچھا, اب ہم تھوڑا سا کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں آپ کو دوسری چیز کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں کہ پیشن بھی بعض اوقات لاسٹ ہو جاتا ہے ٹرانسلیشن میں. اچھا, پہلی چیز تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ زحال مسکین کے اوپر جو ہے نا بہت سارے اسکالرس کی ایک ڈیبیٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جی زحال مسکین جو ہے وہ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ ان کے گرینڈ فادر نے لکھی تھی, اور سو دیٹ از اندر ڈبیٹ, اس میں ہم جائیں گے نہیں. لیکن ہمارے خیال میں, ہمارے کاغذوں میں تو امیر خسرو ہی کی چیز ہے. لیکن ہاں پہلے وہ اورلی ٹرانسمٹ ہوئی تھی اور بعد میں لکھی گئی لیٹ.
سو اس کے بھی آپ کو ورژنز بہت سارے مل جاتے ہیں. سو زحال مسکین مکن تو غافل دورائے نینا ملائے بتیاں چتاب ہجرا ندارہ میجا نلی ہو کائے لگائے چھتیاں. سو اٹس کائنڈ آف اے مکسچر آف پرشین اینڈ ہندوی. ٹھیک. سو آپ سب لوگوں کو اس کا مطلب تو پتہ ہی ہے فرسٹ والے کا. سو آپ لوگوں کے لیے ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں ایک چیز جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ نیچے دیکھیں تو وہ میں نے نکالا ہوا ہے, سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. اچھا, نیچے میں نے اس کی ٹرانسلیشن اس جو انگریزی میں کی ہوئی ہے اس کی ٹرانسلیشن نکالی ہے. مائی ڈیئر ہاؤ ول آئی پاس دا ڈارک ڈنجن نائٹ وداؤٹ یور فیس بفور. اچھا, اب آپ اگر دیکھو تو جو ہندوی میں لکھا ہوا ہے وہ سکھی ہے اور پیا. سو ایک فیمنن آپ کو وائس نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک عورت دوسری عورت سے سکھی کہہ کر بات کرے گی, پیا کو جو میں نہ دیکھوں. بٹ آن دی ادر سائڈ وہ پوری کی پوری لیئر ہے کہ ایک عورت دوسری عورت سے بات کر رہی ہے, دیٹ ہیز بین اریزڈ جسٹ بیکاز آف دا ٹرانسلیشن. سو دس از واٹ ہیپنس کہ آپ کی جو ریلیجن کے حساب سے کمپلیکسٹیز ہیں بعض اوقات وہ اریز ہو جاتی ہیں امیر خسرو کے کلام میں. بعض اوقات جب ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں تو وہ اتنی بلینڈ ہوتی ہیں کہ جو ملٹیپل لیئرز ہیں, اب یہ جو جینڈر وینٹریلیکسٹ کی طرح امیر خسرو بات کر رہے ہیں وہ غائب ہو گئی لیئر. سو واٹ شوڈ یو ڈو؟ سو دس از دا پرابلم وین we who know the language do not address our scholars, and when we leave the things for people who are actually learning, which is very good, but there are limitations because جو religious cultural context آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر عورت کی آواز موجود نہیں ہے, لیکن وہ ساری کے ساری لیئر چلی گئی. اچھا, فارسی میں تو جینڈر ہوتا نہیں, تو آپ کہیں گے اچھا ہندوی پوئٹری میں تو جینڈر آ رہا ہے, فارسی میں تو جینڈر ہے نہیں. سو دیٹ ایکچولی از اندر پرابلم جو کہ امیر خسرو کی رائٹنگس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ فارسی میں جو محبوب ہے, ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میرے محبوب قیامت ہوگی. اگر کوئی مرد کہہ رہا ہے تو would that make this person somebody else? نہیں. لیکن جب فارسی میں محبوب کو اس طرح سے ایڈریس کیا جا رہا ہے تو عموماً جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سوچا یہ جاتا ہے کہ وہ بات ہومو سیکشولیٹی کی ہو رہی ہے. وائل آئی ڈو ناٹ سے کہ ایسی چیزیں موجود نہیں تھیں, بٹ سب کچھ ایسا نہیں تھا. سو دیٹ از ایکچولی اے پرابلم جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ریلیجن, اسپریچولیٹی, جینڈر, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مس آؤٹ ہو جاتی ہیں ان ٹرانسلیشنس. ٹھیک ہے. امیر خسرو کا جینڈر وینٹریلکزم ہے, میں آپ کو بس بریفلی بتاؤں گی 4-5 چیزیں کہ وہ ہمیں کس طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہوا ان کی رائٹنگس میں, ان کی پوئٹری میں نظر آتا ہے. انہوں نے بہت سارے فیمنن ایڈیمز یوز کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایگزامپل کے طور پر آپ اگر سلائڈس پر دیکھتے جائیں تو دیٹ ول میک تھنگس ایزیئر. ٹھیک ہے. تو یوز کیے ہوئے ہیں فیمنن ایڈیمز, تو دیٹ ایکچولی گیوز اے فیمنن پرسپیکٹو اباؤٹ ایوری تھنگ. ان کی ولنریبلٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے, کہاں وہ امپاورڈ ہیں وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. آپ کو اسی طرح کر کے انٹیمیٹ پلے فلنس جو عورتوں کی اپنی آپس میں بات چیت کے اندر ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے. سو یہ جو ٹینشنز ہوتی ہیں بٹوین گرلز اینڈ دیئر ان لاز, شادی کرنی ہے نہیں کرنی, یہ سب بھی آپ کو امیر خسرو کی رائٹنگس میں نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد ڈومیسٹک ورنیکولر کے جو گھر کی لڑکیاں زبان آپس میں بولتی ہیں, ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے امیر خسرو کی رائٹنگس میں. یہ صوفی امیجری کے اوپر میں نے یہ جو رنگ ہے اس کی پوئٹری کو لگایا ہے, اینڈ آئی تھنک آل آف یو کین ریڈ اٹ اینڈ ناؤ یو کین ریلیٹ اٹ کہ وہ جس رنگ کی بات کر رہے ہیں وہ اسپریچول انلائٹنمنٹ ہے, وہ ہولی کی بات نہیں ہو رہی ہے سچ. اور یہ کہ وہ جا رہے ہیں اپنے صوفی ماسٹر سے ملنے کے لیے. ایٹ ون لیول اٹ جسٹ سیمس کہ ایک عورت اپنے بیلوڈ کو ملنے جا رہی ہے. ہاؤ ایور اٹ از اباؤٹ Sufi poetry, symbolism. I am not saying that everything that Amir Khusro wrote
about women should be translated from the Sufi lens. لیکن میرے خیال میں انہوں نے بہت کچھ جو لکھا اس کو آپ صوفی لینس سے ہی پڑھیں تو آپ کو شاید بات زیادہ بہتر سمجھ آ سکتی ہے. اسی طرح سے کچھ آپ کو پروٹیکٹڈ اسپیچ بھی ملتی ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو سمجھا رہی ہے, تو یہ بھی آپ کو چیز ملتی ہے. ایک طرح سے یہ نہیں ہے کہ ایک مرد عورت کو سمجھا رہا ہے. جب پوئٹری, یہ ہندوی پوئٹری کی بات آتی ہے تو ایک عورت دوسری عورت کو ایک بات سمجھا رہی ہے, تو عورت انفارمیشن دے رہی ہے اور دوسری عورت اس کو کنزیوم کر رہی ہے. پھر عورتیں جو ہیں ویدر کلائمیٹ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں, تو وہ ساری ڈسکرپشن آپ نے شکل بند سن رکھی ہوگی. اس طرح سے فیمیل اسپیکٹیکل کہ جو ہے عورتیں دکھ کیسی رہی ہیں, ٹھیک ہے, منہ پر لالی, اکھین گجرا کیسی نظر آ رہی ہیں, چوڑیاں کیا ہیں, اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا, there is a subtle critique on social norms as well. جیسے کاہے کو بیاہی بدیس, تو that is آپ کو پتہ ہے کہ یہ عورتوں کی بدرائی کا گانا ہے اور اس کے مختلف ورژنس نظر آتے ہیں. تو اس سے جب when I was looking at the same song in UP, بہار اور ڈفرینٹ جگہ, تو الفاظ تھوڑے الگ الگ استعمال ہوئے ہوئے, لیکن رائم ردھم رہتا ہے اور بیسک جو آپ کی سنٹیکس ہے وہ بھی وہی رہتا ہے. اچھا, جب میں اس پورے گیت کو دیکھ رہی تھی تو اس میں مجھے ایک کویسچن بھی نظر آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو تو بھیا کو دیو بابل محلہ دو محلہ, یعنی کہ بیٹا تو آپ کی اسٹیٹ کو انہیریٹ کر رہا ہے, ہم کو دیو پردیس, کہ آپ جو ہیں ہمیں جو ہے نا وہ پردیس کی طرف روانہ کر رہے ہیں. سو دیز کائنڈ آف تھنگس, سو ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ دیر از اے ریزنٹمنٹ اور اس قسم کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. سو دس از آر لاسٹ سلائڈ. سو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امیر خسرو seems to be a poet of contradictions. ایک طرف ہم ہشت بہشت کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور کسی مرد کے ساتھ مت بیٹھیں other than their husband. جو عورتیں ارد گرد پھرتی رہتی ہیں دے آر نتھنگ بٹ, آپ آگے اگلا لفظ خود ہی پڑھ لیجئے. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں گھر ناری گواری کہے سو کہے کہ لیٹ دا ہاؤس وائف سے what she will, I stole a glance from the eyes of Nizam, his darling face, his charming face I have hidden in the depths of my heart. دوسری طرف آپ کو جو سیکنڈ ہے اس میں آپ کو اینڈروجنی اور ہومو سیکشولیٹی نظر آ رہی ہے. اینڈ آئل سیلر, اے ینگ بوائے واز سیلنگ آئل whose hands were greasy and speech was this. When so it's more like a very sensual one. On the other hand, he says, جب وہ مطلع الانوار لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہولی واٹر ہر چیز کو پیوریفائی کر سکتی ہے ایکسیپٹ فور اے مورل وومن. ایک جو گری ہوئی عورت ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جا کے جلے گی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلی کانٹرڈکشن کہ امیر خسرو خود تو پیروں میں گھنگرو ڈال کے نظام الدین اولیاء کے لیے ناچے. دوسری طرف وہ اجازی خسروی میں کہتے ہیں کہ ایک طوائف جس کا نام بی بی طبحہ تھا, آف کورس یہ نام فکٹیشیس ہے لیکن پرسن ریئل ہے, جو کہ ایک پروسٹیٹیوٹ تھیں, ان کو انہوں نے پبلکلی ہیومیلیٹ کیا, ان کے منہ کے اوپر کالا رنگ ملا, ان کو گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر میں گھمایا اور کہا کہ ایٹ دی اینڈ کوتوال کے پاس دن کے اینڈ میں لے کے گئے اور کہا کہ یہ عورت جس کی بھی ہے لے جائے. So this is what he did to a woman. So now this person is a poet of contradictions. While he is a gender ventriloquist, there are other things that I really cannot explain. And so ہم methodology پہ بات نہیں کریں گے, لیکن ایک اور continuity اس جس کے اوپر میں presentation ختم کروں گی وہ ہے تیرے عشق نہ چاہیا کر کے تھیا تھیا. یہ جو پورا پوئٹری ہے یہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی امیر خسرو بات کرتے ہیں. سو آئی تھینک یو آل اینڈ تھینک یو فار دس ونڈرفل اپرچونیٹی ٹو ٹاک ٹو آل آف یو. Thank you so much. Question answers, can I?
تو ہم اگر آپ کی اجازت ہو ڈاکٹر صاحبہ جی جی پلیز انوائٹ کوسچن آنسرس. Any questions? I am Hussain Junanjo from Area Study Center. I have done my MPhil in Gender Studies. Right now I am doing my PhD from. میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے ابھی ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وی ہیو سیگریگیٹڈ ٹائم اینڈ جو ہمارا گزرا ہوا دور ہے اس کو ہم نے جانچنے کے لیے فار دی ریسرچ پرپزز ہم نے توڑ کے اور اس کو اپنی ایز کے لیے. تو کیا ہم خسرو کی جو اپنی پرسنالٹی تھی, جو اپ برنگنگ تھی, جو اس کے اوپر ادوار اس کی پرسنالٹی پہ ہوئے, ہمیں پتہ ہے کہ ایک لٹریری پرسن کے اوپر جس کو ہم ویسے کہتے ہیں کہ آمد ہو رہی ہے, وہ آمد کا ہونا صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی اپنی کانشیس یا سب کانشیس یا جو سوچ ہے اس کے متعلق ہو رہا ہے, سراؤنڈنگس بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو میرا جو ہے مطلب کمنٹ بھی ہے, سوال بھی ہے کہ کیا ہی یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم اگر اس کے جو رائٹنگس کے ادوار ہیں اور اس کا جو سراؤنڈنگ جو ہیبیٹیٹ تھی یا جو ہماری جو اس ٹائم کے حالات و واقعات تھے کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر اس کی رائٹنگز کے اوپر کیا کیا اثر آیا ہے اور اس نے کون سا جو ہے پہلے ینرا تھا یا نریٹو تھا چھوڑ کے اور دوسرا ینرا میں جو ہے وہ اس نے فال کیا ہے. میرے پاس اس کے لیے 2 ویلڈ ریزنس ہیں, بیکاز آئی ایم بلانگس فرام دی سوائل آف سندھ, میران, انڈس اور ایون ایٹ دی رائٹ بینک آف ریور انڈس. تو ہمارے پاس پولی گلاٹ میں سچل سرمست ہے, who is also Sufi saint, and some of personality traits of Khusro is also reflected in Sachal Sarmast. Then we have Sufi and mystic and also traveler and wanderer Shah Abdul Latif Bhitai as well. He have also some traits like جی اصل میں تھوڑا تو میرا یہ ہے ماننا ہے کہ کسی رائٹر کی اگر ہسٹری ہے نا, کیونکہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کوشش یہ کریں کہ اس کے بھی کام کو جس طرح ہم اپنی سہولت کے لیے, تو ہمیں کیا پتا کچھ اچھا جو ہے وہ ہینڈس آن ریسرچ اور جو ہے وہ کچھ چیزیں ہاتھ لگ جائیں, کچھ نئے ایسپیکٹس مل جائیں. Thank you so much. This is a wonderful comment from a good student. Sir, بات یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ پرسن جس نے امیر خسرو دریافت کیے ہیں. آئی مین فور سینچریز لوگ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں, تو ہنڈریڈز آف ان کی اپنی کتابیں تھیں جن میں سے کچھ بچی ہیں. تو اتفاقاً انہوں نے نا اپنی لائف کو پیریڈائز کر کے بھی کچھ چیزیں لکھی, جیسے وہ دیکھیے تو تحفۃ الصغر, انہوں نے گفٹس آف چائلڈ ہوڈ, پھر وسعت الحیات, مڈل آف دا لائف, پھر باقیہ ناکیہ, غرۃ الکمال, باقیہ ناکیہ. تو انہوں نے اپنی لائف کو خود بھی پیریڈائز کر کے ہمیں پیش کر دیا ہے. اسکالرس نے بہت سارا کام کیا ہے. آف کورس جب ہسٹورینس کام کرتے ہیں تو وہ کسی بھی شخص کو ایز اے پرسن نہیں دیکھتے, بٹ ارد گرد ٹائم کو بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ اس کی رائٹنگس میں کیا اس کی سوچ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ ہسٹورینس کرتے رہتے ہیں. ہم چونکہ صرف جینڈر وینٹرلکزم پہ بات کر رہے تھے, تو بٹ دس از آف کورس اے ویری گڈ سولوشن, بٹ دیر آر سم پرابلمس, جیسے جو بہت سارے جو پوئٹک ورکس ہیں وہ کس ٹائم پہ لکھے گئے, وی کین ناٹ, کس فیز آف لائف میں لکھے گئے, دیٹ وی کین ناٹ آئیڈینٹیفائی. سو ہینس دس کمپلیکسٹی. تھینک یو. Ma'am, thank you so much. I joined late, but I have a question. Is it so کہ اگر خسرو کے کنٹمپریز کو دیکھا جائے تو کیا وہ بھی یہ ٹون اپناتے ہیں, خاص طور پہ پرشین کے اندر دیکھیں, کیونکہ ہر لینگویج کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل عربک میں ایک رول ہے, آئی ریسنٹلی کم اکراس, کہ جو اسم جنس ہے دیٹ از آلویز ڈیلٹ ایز مونس, ایز فیمینن. تو کیا پرشین میں بھی کوئی اسی طرح کی سملیرٹی ہے کہ وہ اس کو فیمینن ٹون میں ڈیل کر رہے ہیں؟ اسی سے ریلیٹڈ اگر میں ایڈ اپ کروں کہ یہ جو ہمیں ایک فیکٹر نظر آتا ہے امیر خسرو کے اس کے اندر, خاص طور پہ ڈیوینٹی اور اسپریچولیزم میں جو ہم نے دیکھا ہے, ایک یہ بھی نوشن ملتی ہے خاص طور پہ اسپریچول رائٹنگس میں کہ دا ون ہو از رائٹنگ ایکچولی ہی فیلز ہم سیلف ایز اے فیمیل
فیمل کہہ لیں یا ریسیپینٹ اینڈ کے اوپر دیٹ آئی مائٹ بی گیننگ سم تھنگ فرام گاڈ. تو کیا اس کنسیپٹ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو فیمیل پورٹری کیا یا جو بھی یوز کیا؟ ہاں احسان، آپ کے آنے سے پہلے یہ دونوں باتیں ڈسکس ہو گئی. دوبارہ کروں؟ If you have done this, ہاں then یہ fine. دونوں ہو Thank you. گئی. آف کورس یس. میم بیسیکلی ہمارا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خسرو کی رائٹنگ میں ایک کانٹروورشل نظر آتی ہے، اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے. اس کے پوٹری میں کہیں عورت کو اس نے ایک دیوتا دیوی بنایا ہے تو کہیں قیدی بنایا ہے. تو میم میرا بیسیکلی کوشچن یہ ہے، ڈو یو تھنک کہ ہی از اے اسٹرانگ سپورٹر آف فیمنسٹ موومنٹ، یا اس نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، یا وومن کو ایز این آبجیکٹ اپنے پوٹری میں یوز کیا ہے؟ اب اس انیکرونزم پہ کیا کروں. فیمنزم تو بڑی ایک ریسنٹ سی موومنٹ ہے، اور جینڈر امپاورمنٹ کی بھی جو ٹرم یا کلیشے کہہ لیں، کلیشے ہے نا میم، تو کلیشے جو ہے میں نے کہا استاد سے درست کی کرانا ضروری ہے. سو یہ بھی آج کل کے زمانے کی ٹرمز ہیں. شاید امیر خسرو تو کچھ ایسا سوچ نہ رہے ہوں، سو کچھ اور سوچنا پڑے گا جس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. سو فیمنزم بھی آج کل کا کانسیپٹ ہے، اور یہ جینڈر امپاورمنٹ بھی کچھ اسی زمانے کے ٹائم اور اسپیس کو چیزیں پڑھ کر اور سوچتے ہیں کہ کیا کوئی اپنی تھیوری ایجاد کرے. میم بیسکلی میرا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم سب کانٹیننٹل تاریخ کو دیکھتے ہیں تو میم اس میں ہمیشہ ہمیں اقبال یا امیر خسرو یہ ملتے ہیں. اگر ہم فیمیلز کی بات کرتے ہیں تو کیا وہاں پہ رائٹنگ کا ان کا مطلب رول نہیں تھا، یا ان کا رجحان اس طرف زیادہ نہیں تھا؟ بچے ہم بات یہ کریں کہ ایٹ لیسٹ دہلی سلطنت کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر دیر از اے ہسٹوریکل سائلنس اباؤٹ ویمن. تو عورتوں نے کیا لکھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، لیکن مغل ایرا کے اندر عورتیں وائبرنٹ بھی ہیں، نظر بھی آتی ہیں. ایون کہ دیوان بھی نکل آیا جب النساء مخفی کا، وہ بھی آپ لوگ اب دیکھیے نئی چیز ہے، نئی تو نہیں ہے لیکن ریلیٹیولی نئی چیز ہے. سو یس، سورسز اور ڈھونڈتے ہیں، وائسز اور ڈھونڈتے ہیں. آپ اپنی ریجنل ہسٹری میں ڈھونڈیے، کچھ مل جائے. جیسے انہوں نے سندھ کی بات کی، دیکھیے کتنی سملیرٹیز ہیں ہماری، کتنی کامنالٹیز ہیں. لیٹس ایکسپلور آر لوکل کلچرز اینڈ فائنڈ نیو تھنگس. یا کوئی سوال نہیں، بہت اچھا تھا. میں تو جی اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا. ہسٹری والے اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی کہتے ہیں، ورنہ تو پھر وہ ایک مشکل میں پڑ جائیں گے کہ کتنی تاریخ ہے آپ کی ایز اے مسلم، آل 10 آئیڈینٹیٹیز، مسلم، پاکستانی، ساؤتھ ایشین، میل. وارث ہیں آپ وارث شاہ کے اور شاہ عبداللطیف پٹھائی کے. سو میرا تو یہ خیال ہے کہ بھائی آپ جہاں بیٹھتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں وہاں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. آرام سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو ابھی میں نے فیس بک کے اوپر دیکھا تو کہا کل تو نہیں جا سکے تو آج جانا چاہیے. اینڈ آئی لرنڈ لاٹ ٹوڈے. ڈاکٹر صاحبہ فوزیہ فاروق اس وقت ریپریزینٹ کر رہی ہیں آپ کو اور ہمیں ایک ایسے شہر اور ایک ایسی جگہ جو کہ علم کا وہ حرم علم اس کو کہنا چاہیے. کیمبرج اور آکسفورڈ جو ہیں وہ صدیوں سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ تعلیم اور علم، اور وہ شہر ہیں ایسے جو علم کے نام پہ بنے، تو وہ بھی مدینۃ العلم ہے. تو جو آپ کو ریپریزینٹ کر رہی ہیں تو پھر ان کی تو بہت عزت اور خاطر ہمیں کرنی چاہیے. تو میں تو ویسے تواضع کے لیے آئی ہوں. جہاں تک یہ امیر خسرو کا ہے، اٹ ریمائنڈس می آف ون رائٹر. چونکہ اسٹوڈنٹ بیٹھے، ایک خاتون ہیں، بزرگ ہیں، ابھی یوسٹن میں رہتی ہیں اور ہماری اور آپ کی ہی ہیں. ان کا نام ہے شمیم بنی عباس. انہوں نے جتنا بھی صوفی کلام جو کہ ہم سب اون کرتے ہیں اور ہے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، یہ جو کلام لفظ ہے اس کو کبھی پڑھ لیں، گوگل کر لیں کہ کلام میں کتنا کچھ آتا ہے. یہ اصل میں ہم بیان کو لگے رہتے ہیں تو کلام پہ ذرا توجہ کم ہوتی. تو انہوں نے جو اپنی پی ایچ ڈی کی تھی اس میں بعد میں وہ کافی انہوں نے چھاپ دی، 2-3 کتابیں چھپی ہیں. وہ ان کا جو تھیسس ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ جو روح اللہ سے کلام کرتی ہے نا، تو جو روح اللہ سے کلام کرتی ہے وہ اللہ سے کلام نہیں کرتا، کلام کرتی ہے.
تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ روح کا اپنے اللہ سے کلام ہے، چاہے وہ امیر خسرو لکھیں، چاہے وہ اشولال لکھیں، چاہے وہ غالب لکھیں، چاہے وہ اقبال لکھیں. تو پھر یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے نا. لغاری صاحب جنیجو صاحب نے بہت ہی اصل میں بڑے پولیٹیکل نام ہے ہماری تاریخ کے، لیکن آئی نو دا پلیس جہاں سے آپ تشریف لائیں، تو اور بڑی اہم جگہ پہ بھی آ کے بیٹھے ہیں، سندھ سے آئے اور ایریا اسٹڈیز میں بیٹھے. تو اچھا ابھی دیا ہے، سر آپ نے خود بھیج دیا، جی جی جی، اچھا دونوں جگہ ٹھیک ہے جہاں آپ جانا چاہیں. تو یہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کے لیے ہے، ورنہ تو یہ تو بہترین جگہ ہے جہاں بیٹھے. تو اب پہلی بات تو یہ کہ وہ روح اور اللہ والی بات ہے جو منطبق ہو جائے گی سب پر، جو بھی عورت کے یعنی نسائی پیرا کہتے ہیں نا اس میں جو لکھتے ہیں. دوسرا جو کلام کی بات ہوئی تھی، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے خود بھی جب بار بار سنتی ہوں تو پھر مجھے پکا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بات اسی طرح کہ جب آپ پولی گیمس تھے اور جب آپ وہ کیا تھے جی جس میں بہت ساری زبانیں آپ کر سکتے، پولی گلوٹ تھے، تو صرف اوپر لکھنے والے ہی نہیں تھے، نیچے سمجھنے والے بھی یہی تھے. دیکھیے اب اس وقت جو میری بیٹی ہے اس کو پنجابی، سرائکی، سارے پورے پاکستان میں دونوں زبانیں ہیں، اردو، تھوڑی تھوڑی پشتو، زیادہ سندھی کیونکہ فیڈرل میں سندھی بہت تھے. ہاں ہمیں پچھلے 30-35 سال ہم بہت سندھیوں کے ساتھ رہے، اور کچھ تھوڑا جو لوکل ہے ہمارا کلچر وہ بھی ایک جیسے، تو ہمیں وہ آسان لگتا ہے سمجھنا. تو ہم وہ چیزیں سارے گانے سمجھ لیتے ہیں، ہم عطا اللہ بھی سمجھ لیتے تھے اور ہم نور جان بھی سمجھ لیتے تھے، نصیب العال بھی سمجھ لیتے ہیں. لیکن آج جو میرا اپنا بچہ ہے، میری اگلی جنریشن ہے، میں آپ کے بچوں کی بات نہیں کرتی، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی وہ اردو، وہ بھی فیض کی نظم کوئی گائی جا رہی ہو، اور ابھی اگر یہ سب نہ ہوتے جن کا آپ نے بہت ذکر کیا اور بڑا ضروری ہے کہ وہ امپیکٹ کیا ہے کہ کوک اسٹوڈیوز نہ ہوتا تو پھر آپ کو کیسے یہ بہت سارے کلام جو ہے وہ سمجھ میں آتے. تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ زبانیں جب لکھتے تھے تو ایک شاعری میں یانرے ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں کہ ثنائے اور بدائے اور صنعت تلمیح ہے جس میں بہت آپ ایک بڑی اچھی سی، میں خود بھی بہت سنتی ہوں، لمیاتی نصیر. تو آپ دیکھیے کہ ہر جو شعر کا مصرع ہے وہ ایک اور زبان میں، اور یہ ابتدا امیر خسرو سے. اچھا یہ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میرے جیسے بزرگ لوگوں سن کے یاد کر لیتے ہیں، تو ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہے جتنا ڈاکٹر صاحب نے پڑھ کے اتنا سارا ہمیں بتایا. لیکن میرا اپنا جو سوال ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ طے کرنا کس کی ذمہ داری ہے کہ کون سی بات ان سے جو منسوب کی گئی وہ انہی کی تھی. اچھا اس سے علیحدہ کر کے کہ چونکہ اتنی صدیاں بیچ میں سے گزر گئیں کہ ہم نے 100 دفعہ اس پر مشق آزمائی کی، اور ہم نے پھر وہ جو ذیحال مسکی ہیں اس کو بہت زیادہ ماڈرن کر دیا. بلکہ ابھی ہمارے زمانے میں وہ 3 دفعہ گائی گئی، جو لتا منگیشکر نے گائی وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ابھی میرا خیال ہے وہ علی سیٹھی صاحب نے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جس کلام کو، اچھا جی اقبال کے ساتھ بھی ہے نا، ہم کہتے ہیں اردو میں جو کچھ لکھا فارسی میں بالکل ڈفرینٹ لکھا، اور فارسی والا اصل ہے، اصل پیغام وہ ہے، یہ والا آپ کو ذرا جگانے کے لیے تھا. ایک ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے آپ سچ بولیں اور روزے رکھیں اور نماز پڑھیں اور دیکھو پڑھنا چاہیے اور ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو. ایک ہوتا ہے جب آپ نہیں اٹھتے تو پھر وہ جو زبان ہوتی ہے. یہ 2 مختلف زبانیں کہ کیسے آپ جگاتے ہیں بچوں کو جنہوں نے یونیورسٹی جانا ہے یا کوئی کام کرنا. تو یہ سوال بہت اہم ہے اور مجھے معلوم ہے اس کا ایک جواب نہیں ہے، لیکن اس کا جواب یہی ہے جو ابھی جنیجو صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک آپ خود سے نئے ماڈلز نہیں بنائیں گے، ان کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کریں گے جو لوکل ہوگا، تب تک آپ اس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے. دادا دادے کی کہانی ہر وقت جاری رہتی ہے نا گھر میں، اور نانا نانی کی اور خالہ کی اور جو بھی جتنی عمر آپ کی ہوتی ہے، تو وہ تاریخ بالکل اور طرح سے آپ کو یاد ہوتی ہے. آپ لکھ کے نہیں رکھتے اس کو، لیکن آپ اپنے بچوں کو جب بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا. تو یہ ایک سوال ہے کہ بھئی آپ ان کی پروز اور ان کی شاعری کیسے سمجھیں گے
کہ وہ کون سی والی جو ہے وہ ریجنل ہے یا وہ سیوڈ ہے تو پھر وہ مطلب جینوئنلی انہیں کی ہے. میرا خیال ہے ویسے تو ہر ایک پہ یہی سوال ہے لیکن امیر خسرو پہ تو خصوصی ہے. تو بس یہ بتا دیجئے کہ اس کو کہیں پر کیا ہو گیا ہے کہ جی امیر خسرو کی کون سی شاعری اور کون سی کتابیں جو ہیں وہ اوریجنل ہیں, کہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں جو پڑھے ہوئے ہیں وہ صحیح ہیں؟ میڈم while there are these works like تحفۃ السر اور یہ فارسی کے جو ہیں وہ تو آف کورس ہمارے پاس اس کے موجود ہیں, مینیوسکرپٹس ہیں. جو زیادہ ڈبیٹ ہے وہ ہے ان کی جو ہندوی کلام ہے اس کی ہسٹوریسٹی کے اوپر بہت ساری ڈبیٹ ہے. اور in the beginning of previous century اور throughout previous century like 1900s میں مختلف scholars ہیں جیسے صفدر ہو گئے اور دوسرے, تو یہ لوگ کیونکہ لنگوسٹ تھے تو یہ باقاعدہ طور پر لینگویج کے ایلیمنٹس لے کے باقاعدہ ٹیبلز بنا کر اور وہ دیکھا کرتے تھے کہ جی یہ لفظ ہو سکتا ہے, یہ اس زمانے کا لفظ ہے نہیں ہے, بلکہ سو وہ ہوا تھا. بٹ ایون ابھی جیسے آپ کہہ لیں کہ یورپ کے اندر پیپل probably I don't know whether they've read those things or they do not appreciate those arguments. So ایک simple argument آتا ہے کہ نہیں یہ جو ہندوی کلام ہے یہ تو سارا کا سارا discarded ہونا چاہیے. So اورل ہسٹری کی کچھ میتھڈالوجیز ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ایکچولی پروسیس دیٹ ود دیز نیو میتھڈالوجیز. ہاؤ ایور وی شوڈ ناٹ ریئلی ریفیوز ایوری تھنگ, وی شوڈ ناٹ ریجیکٹ ایوری تھنگ. اب ہیر وارث شاہ جو ہے یہ کہنا کہ ہیر وارث شاہ نے نہیں میرے انکل نے لکھی تھی, دیٹس کائنڈ آف این اوفینس. ہاؤ ایور وی ڈو نو کہ ہیر وارث شاہ کے اندر ایڈیشنس ہوئے ہیں. سو جیسا ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ہیو آور اون ماڈلس, کہ لینگویج کے ماڈلس لیں, اورل ہسٹری کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ آف کورس ہمارے ٹائم اور اسپیس کی میم کمپلیکسٹیز کے حوالے سے دیر از اے نیڈ فار آر اون اپروچز, آر اون میتھڈالوجی. وی ڈو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ٹائم, اسپیس, کانٹیکسٹ, لینگویج. سو آئی تھنک وی کین ڈو مینی گڈ تھنگس ود اٹ. میں بس چھوٹے 2 پوائنٹ ایڈ کروں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے آج کیا بھی ہے وہ ہم بہت کم کرتے ہیں. انہوں نے تنقید متن کی ہے, یہ یعنی پورا جو ٹیکسٹ ہے نا اس کو اینالائز کر دیا. جب آپ ٹیکسٹ کو اینالائز کرتے ہیں تو نئی نئی باتیں آتی. ایک یہ, دوسرا انہوں نے آخر میں کہہ بھی دیا اورل ہسٹری جب کہیں کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی, مستند ہمیں نہیں لگتی, تو ہم پھر اورل ہسٹری کا سہارا لیتے ہیں. تو اورل ہسٹری کے جو ویپنز ہیں اور اس کے جو ٹیکنیکس ہیں وہ بہت مختلف ہیں. اور تیسری بات کہ یہ جتنے جینڈر پہ لوگ کام کر رہے ہیں نا, جینڈر پہ بہت زیادہ کام نہیں ہے اور وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. ابھی ایک انہوں نے بتایا تھا تو مجھے خیال ہے کہ میرے پاس ہے بھی صحیح, وہ زیب النساء مخفی پہ روبی لال کا کام ہے. روبی لال جو ہے وہ مشیر الحسن کی ہے نا, نہیں وہ زویا ہے, نہیں روبی لال انڈیپینڈنٹ ہے. روبی لال کی کتاب ہے, ابھی دیکھیے کہ وہ اس سے بہت ساری چیز, یعنی پھر آپ اس مغل ایرا پہ بہت کام کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھ لیں وہ کتاب, اگر اسٹوڈنٹس اتنا اچھا وہ آن لائن نکال لیتے ہیں کہ اس نے جو کام کیا پھر کیسے ماڈل یوز کیا اور کس طرح سے وہ. بالکل ٹوٹلی ایگری. گریٹ, تھینک یو سو مچ میم. اور ابھی میں ریکویسٹ کروں گی ساجد اوان صاحب سے for a vote of thanks and his comments about today's sitting. but more than that کہ ووٹ آف تھینکس سے پہلے تو میڈم کو ہمیں یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اتنے اہم ٹاپک کے لیے ایک لیکچر کافی نہیں ہے, ایک سیمینار کافی نہیں ہے. وی نیڈ 2 or 3 ٹاکس ایٹ لیسٹ. اور دوسرا مطلب یہ کہ میں تو اپنے امیر خسرو کا صرف موسیقی کے حوالے سے چیزیں سمجھتا تھا. آج جس طرح سے چیزیں کھلی ہیں تاریخ اور اس کی عمرانیات کے حوالے سے اور اس کا باقی جو ہے اٹس ریئلی ونڈرفل. اس میں میں نے جتنے بھی کلاسیکل شعراء کو پڑھا ہے نا, اس میں روایت یہی ہے کہ وہ اپنے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, خدا کے لیے مذکر. اچھا, اس دیش کے لیے میکے کا استعمال کرتے ہیں, اگلے جہاں کے لیے سسرال کا. تو یہ جو ساری وینٹیکلزم ہے یہ مطلب ایک تو ہر کلاسیکل پوئٹ میں ہے کہ اس نے بات رمز کیا ہر ایک کے ساتھ, آمادی گل خاصہ اندر نہیں مناسب کرنی کہ رمز کے طور پہ, کہ صرف ڈکٹیٹوریل کے علاوہ بھی رمز کی بات ہے تو وہ صرف محبوب
کی بات خاص لوگوں سے ہی ہو سکے گی. اس میں وہ ایک میری یہ سبمیشن کہ یہ وینٹیکولزم کو اگر ہم دیکھیں کہ از اٹ ریئلی وینٹیلیٹنگ, از اٹ ناٹ اینٹیکولزم. I mean, sometimes it is taken as derogatory with ventilating the thing, as we preconsume that the things related to women were basically polluted, and he was vomiting them. He was ventilating them. It is not. It may be said otherwise as well. آپ کو چونکہ اس میں بہت شاندار کام ہے, بہت بڑا کام ہے, تو اس کو اس طرح سے بھی یہ دیکھا جائے کہ وہ جو خواتین سے گلے شکوے کرتا ہے, وہ اصل میں ہم انسانوں کے ناقص اعمال ہیں جو ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں کہ خدا کے سامنے جاتے ہوئے ہم میں یہ کمزوریاں نہ ہوں. وہ جب وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے تو وہ عورت کا اس میں وہ نیسیسریلی ذکر نہیں ہے, وہ عورت کا فیس رکھ کے اپنے نقص بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم میں بھی ادیس جانا چاہتی ہوں اور میرے پاس جہیز نہیں ہے. جہیز کا مطلب ذات راز, ذات امان, یعنی وہ سارا کچھ وہ اس کانٹیکسٹ میں مطلب اس سے سر دیٹس اے ویری ویری گڈ انسائٹ. آئی تھنک آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. جیسے ابھی ہم بات کرتے تھے سب سکھیوں میں میری چادر میلی, تو شاید میں اپنے تمام پیئرز میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں. کیسے جاؤں پیا کے دیس کہ بھئی اب اتنے گناہ گار ہوں میں, کیسے گاڈ کے پاس اس کو منہ دکھاؤں. سو یس یو ہیو اے پوائنٹ. یس ریئلی. تو وی ریکویسٹ یو کہ اف یو میں اسپیئر سم آف یور ٹائم, تو ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کریں کہ 2-3 سیمینارز اگر ہوں تو اٹ ول بی ریئلی نائس. اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ دیکھیں یہ ڈیبیٹس ہونا اٹس ریئلی ایکسیپشنل ان دس کانٹیکسٹ, کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج میڈم نے اس کی پہلیوں کی بات تو کی, سہیلیوں کی بات نہیں کی, اور یہ بھی کولونیل لمیٹیشن ہے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ دیکھیں فحاشی ہے اور یعنی ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, ورنہ ہماری سوسائٹی میں اٹ واز آل اوپن اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ, اٹ نیڈس ٹو بی ہائی لائٹڈ. تو اگر میرا خیال ہے اگر 1-2-4 سیشنز اور ہم کر سکیں, آپ کی اویلیبلٹی اگر ہو تو اٹ ول بی ریئلی نائس, اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ ہمبلڈ to receive you and see you after a long time, and we will keep waiting for your sequential talks, please. Inshallah. Thank you very much. Thank you madam. Thanks to you all. اور try to avail such kind of talks. یہ موقع بار بار نہیں آتے, اور یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم ایسے اسکالرس کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس اور فضولیات کے لیے تو بڑا ٹائم ہو لیکن اس کے لیے نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ I'm blessed to enjoy this talk, and I request you all to be well in time and keep waiting for such kind of talks and be vigilant کہ یہ 2-4 سال ہی ہیں, اس کے بعد تو یہ موقع پھر نہیں ہوں گے آپ کے پاس, ہم تو ادھر ہی. جی جزاک اللہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. Thank you so much.